फरमाया ऐसे बंदे की मिसाल ऐसी है जैसे सूखे और टूटे हुए दरख्तों के अंदर एक तंदुरुस्त तवाना तरोताजा सरसब्ज दरख्त है ना, इसकी मिसाल ऐसे है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मैं मेराज की रात अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैं एक जगह से गुजर रहा था, देखा कि एक शख्स अर्श इलाही के साए में है और उसे अल्लाह ताला के अर्श का नूर ढांपे हुए और बहुत नूरानी चेहरा है। तो मैंने फरिश्तों से पूछा, क्या ये कोई नबी है? नहीं, अल्लाह के पाक पैगंबर ये नबी नहीं। तो फरमाया, क्या ये कोई शहीद है? अल्लाह के प्यारे रसूल ये शहीद भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? अल्लाह अकबर। तो मुझे बताया गया, हुजूर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत का वो आदमी है, वो शख्स है, वो खुश नसीब है जिसकी जुबान हर वक्त जिक्र इलाही से तारी रहती थी। और फरमाया इसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता था। ये फजर पढ़ता था, जोर के इंतजार में रहता था, जोर पढ़ता था तो असर के इंतजार में रहता था। मस्जिद में जाकर इसे फरात और खुशी नसीब होती थी, गोया मस्जिद से दिल लगा हुआ था। आज अल्लाह जल्ला शान ने उसे ये मकाम अता फरमाया। आप अंदाजा लगाएं, ये मकाम है कि जिसे देखकर हुजूर भी समझे कि शायद ये नबी है, हुजूर भी ये समझे कि शायद ये शहीद है। लिहाजा ये जो जिक्र और फिक्र वाली जिंदगी है ये बहुत बड़ी, और जिक्र और फिक्र वाली जिंदगी के लिए इसका ये माना नहीं है। बाज़ औक़ात दोस्त कई ऐसे भी हैं जो जिक्र वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो जिक्र और फिक्र से उन्हें मोहब्बत होती है, मगर उन्हें ख्याल आता है कि जिक्र करेंगे तो बीवी किधर जाएगी, बच्चे किधर जाएंगे, कारोबार किधर जाएगा, जॉब किधर जाएगी। तो ये बिल्कुल कोई ये सारी चीजें जिक्र इलाही में माने नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिनकी बाकायदा मसाजिद में तबलीगो ताल्लुम में या रुश्तो हदायत में ड्यूटी लगी थी, वो तो सैकड़ों में होंगे, लाखों की तादाद में से सैकड़ों में होंगे कि जिन्हें हुजूर ने मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद के लिए इमाम या खतीब या मुबल्लिग बना के भेजा। जबकि सारे के सारे सहाबा जो वो दीन के दाई थे, सब के सब सहाबा इकराम तौहीद इलाही के दावत देने वाले थे और वो राह हदायत की दावत देने वाले थे। अब वो क्या थे? सहाबा इकराम जिम्मेदार भी थे, किसान भी थे, वो ताजिर भी थे और वो मुजाहिद भी थे, मुख्तलिफ काम करते थे। मगर क्या करते थे कि अपनी तिजारत के साथ साथ अपने खालिक और मालिक की याद अपने ऊपर तारी रखते। तो आप भी अपना बिजनेस करें, कारोबार करें, आप सिर्फ अज़म करना है, थोड़ा सा इरादा करना है कि भाई आज के बाद मैं गाफिलों वाली जिंदगी नहीं गुजारूंगा, मैं जिक्र वाली जिंदगी गुजारूंगा। मैं कहता हूं, पूरे वसूख से अर्ज करता हूं, आपके टाइम में पहले से ज्यादा बरकत आ जाएगी, आपके रिज़्क़ में पहले से ज्यादा बरकत आ जाएगी। आप देखेंगे कि एक अजीब सकीनत, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस घर के लोग जिक्र की जिंदगी गुजारते हैं, अपने घर में जिक्र वाला माहौल बना के रखते हैं, तो फरमाया कि अल्लाह चार चीजें अल्लाह ताला उनको अता फरमाता है। फरमाया एक तो अल्लाह ताला उस ऐसे घर पर या ऐसी मजलिस पर, ऐसे लोगों पर जो जिक्र और फिक्र वाली जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला उन पे अपनी सकीनत तारी कर देता है, यानी इत्मीनान, आफियत, उनकी जिंदगी में एक खास ठहराव आ जाता है। और फरमाया दूसरा, अल्लाह ताला जिक्र करने वाले लोगों के घरों पर अल्लाह ताला रहमत के फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है और वो उनके घरों को ढांप लेते हैं और उनके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ऐसे लोगों को दिलों का सुकून और इत्मीनान अता कर देता है। और नंबर चार फरमाया कि ऐसे लोगों को, ये तो आपस में बैठ के जिक्र कर रहे होते हैं, अल्लाह जल्ल शानुहु इनका जिक्र फरिश्तों की नूरी जमात के अंदर बैठकर मालिक और खालिक के ऊपर खुद इनका जिक्र फरमा रहा है। तो चार ये नेमतें अता फरमाते हैं अल्लाह ताला। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जिक्र और फिक्र वाली जिंदगी अगर अच्छा, हमें हुक्म क्या है कुरान मजीद में? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह जल्ल शानुहु का कसरत के साथ जिक्र करो। अब कसरत का जिक्र क्या है? पानी गिलास से अगर निस्फ है नीचे को तो ये कलील है, और निस्फ से ज्यादा है तब ये कसीर है। हमारी जिंदगी में 24 घंटे हैं रोजाना की बुनियाद पर, 24 घंटों में 13, 14, 15 घंटे का जिक्र करेंगे तो कसरत है, इससे नीचे करेंगे तो किल्लत है।
ہم اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو کہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ چاشت بھی پڑھتا ہے، وہ اوابین بھی پڑھتا ہے، وہ تحیت الوضو بھی پڑھتا ہے، تحیت المسجد بھی پڑھتا ہے، اور نماز پنجگانہ بھی پڑھتا ہے، یہ سب نمازیں بھی لگائیں اور دل میں تھوڑا بہت قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، کوئی درود السلام بھی پڑھتا ہے، اور کچھ چلتے پھرتے بھی وہ ذکر کر لیتا ہے، کل ملا کے بھی یہ 3 ساڑھے 3 گھنٹے نہیں بنتے۔ تو 24 گھنٹے میں اگر ہم نے 4 گھنٹے ذکر کر بھی لیا تو باقی کے 20 گھنٹے کے در گئے، جبکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کثرت کرو، یعنی 24 میں سے 14-15 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب یہ جو کثرت کا ذکر ہے یہ کیسے ہوگا؟ 2 طریقے علماء نے بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف زبان سے نہیں کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان کے ساتھ ساتھ دل سے، قلب سے، اپنے دل پہ اللہ تعالیٰ کی یاد کاری کر۔ مراقبہ کیا ہے؟ آپ نوافل پڑھ کے ذکر کر کے گردن جھکا کے بیٹھ جائیں اور زبان بھی بند کر دیں، بلکہ جسم کو جامد و ساکت کر لیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دل کو حرکت دیں کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور یہ انوار و تجلیات کو آتا ہوا محسوس کریں۔ آپ اگر یہ پریکٹس، یہ کام، یہ شغل، یہ اگر آپ مشغلہ اپنا کے دیکھیں، خدا کی قسم آپ مانیں گے کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے مسلح پہ بیٹھ کر جو مزہ، جو لطف اس مراقبے میں آئے، دنیا کے 5 اسٹار بھی کسی ہوٹل میں نہیں، بلکہ 7 اسٹار میں بھی نہیں۔ تو آپ ذرا یہ اس طریقے سے، یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ تو علماء فرمایا جو بندہ دل سے ایک مرتبہ کہتے ہیں نا اللہ، تو دل سارے جسم کے اعضاء کا رئیس ہے، سردار ہے، امیر ہے۔ جب یہ کہتے ہیں نا اللہ، تو فرمایا کہ پھر جسم کے تمام اعضاء اس کی مطابقت میں وہ بھی کہتے ہیں اللہ۔ اب بظاہر ایک مرتبہ اس نے کہا اللہ، یا اس پہ یاد کاری ہوئی اللہ، اب رونگٹوں نے بھی کیا، ہڈیوں نے بھی کیا، وینز نے بھی کیا، بالوں نے بھی کیا، دانتوں نے بھی کیا، ہر روے نے ذکر کیا۔ گویا ایک دفعہ دل نے اللہ کیا، نامہ اعمال میں لاکھوں مرتبہ اللہ کہنے کا اجر عطا فرمایا۔ تو یہ جو ذکر ہے، علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے نا، ایک تو اس کے روحانی اثرات ہوتے ہیں جو جس میں لطیف پر ہوتے ہیں، روحانیت کے عالم میں ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر محسوس ہوتے ہیں۔ مگر علماء نے لکھا ہے کہ جو ذاکر بندہ ہوتا ہے نا، اس ذکر کے اثرات اس کے اس ظاہری بدن پر بھی ہوتے ہیں اور بدن کے اعضاء پر بھی ہوتے ہیں۔ اختصار سے میں کچھ چیزیں عرض کر دوں۔ مثلا فرمایا ذکر العینان بالبقاء، جو بندہ ذاکر ہوگا اس کی آنکھ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی آنکھ نم رہے گی، اسے رونا آئے گا، گناہوں پہ رونا آئے گا، کبھی جنت کو یاد کر کے رونا آئے گا، کبھی جہنم کے خوف سے، کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کو رونا آئے گا۔ حضور سید داتا علی جویری نے فرمایا جب قرآن پڑھو تو رویا کرو۔ کسی نے عرض کیا حضور یہ رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنی قسمت کرو۔ مومن کا تو کوئی دن کوئی رات نہیں گزرنی چاہیے تو اپنے اللہ کی یاد میں روئے نہیں، وہ جنت کو یاد کر کے روئے نہیں، وہ جہنم کے خوف سے روئے نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سبحان اللہ اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اللہ اکبر، آپ کے یہاں اور یہاں پر باقاعدہ طور پر وہ چھوٹی سی نالی پڑ گئی تھی، نشان پڑ گئے تھے رونے سے۔ اس طرح جہاں تک ہے کہ آپ کو پیاس لگتی، کوئی ٹھنڈا پانی دے دیتا نا، اس پانی کو دیکھ کر ہی آپ اتنا روتے کہ آپ کے اس پانی کے اندر آپ کے آنسو مل جاتے، آنسوؤں کی بلاوٹ سے وہ پانی پیا کرتے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی آنسوؤں کی ملاوٹ کے بغیر پیا ہی نہیں جاتا، اتنا روتے تھے۔ اور روتے روتے یہاں تک کہتے تھے مالک کاش میں کسی مومن کے بال ہوتا، کبھی کہتے مالک کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا کہ کاش مجھے چڑیا کھا جاتی، کوئی پرندہ درندہ کھا جاتا، مجھے تیری بارگاہ میں اس قابل نہیں ہوں کھڑا ہو کے حساب دے دوں۔ یہ کیا ہے؟ خشیت الہی۔ ہماری بھی یہ کیفیت بننی چاہیے کہ کبھی ہم پر بھی خوف اور خشیت کی کیفیت طاری ہو۔ اور یہ کب رونا آتا ہے؟ جب دل میں رقت پیدا ہوتی، اور رقت قلبی ذکر الہی سے پیدا ہوتی۔ اور فرمایا کہ ذکر الاذنین بالاصغاء، جو ذکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا ذاکر، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہر بات توجہ سے سنتا ہے اور ہر کسی کی توجہ سے سنتا ہے، وہ ادھر سے سن کے ادھر نہیں نکال دیتا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا نا،
انہیں پوچھا جائے گا اور بھی وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ایک یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں اس لیے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کی دعوت دی گئی تھی، اللہ کی بات بتائی گئی تھی، رسول کی بات بتائی، ادھر سنی ہی ادھر کر دی، خود بولیں گے۔ یعنی توجہ، تو جو ذاکر ہوتا ہے نا، اور ایسے لوگوں کو قرآن نے کہا یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے، مگر جو ذاکر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے اذان سنے حی علی الصلاح حی علی الفلاح پھر وہ اندھا گونگا بہرا ہو کے لولا لنگڑا ہو کے گھر بیٹھا رہے، ایسا نیور، ایسا نہیں۔ جو ذاکر ہے نا وہ تو 7 نیندیں بھی سویا ہوگا نا تو اس کا انتظام کر کے سوئے گا، بھائی نیند اپنی جگہ پہ ہے، تھکاوٹ اپنی جگہ پہ ہے، مگر میرے مالک کے بلاوے کے کیا کہنے، یاد الہی کا کیا ہے کہنا، میں تو صبح اٹھ لوں گا۔ ذاکر بندہ ہوتا ہے نا، فرمایا کہ ذکر الید بالعطا، ذکر کرنے والے بندے کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، سخاوت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مالدار، ایک بزرگ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں مالدار اور کچھ امیر ہوتے ہیں مگر وہ مال کے ہوتے ہیں چوکیدار، ان کا کام ہے گننا، اس بینک میں اتنے، اس میں اتنے، پچھلے مہینے اینے سن ہونا اینے، وہ کو اینے لینے نے انہوں اینے، وہ صاحب بتا ہے امیر مگر وہ چوکیدار ہے۔ جو مالدار ہوتا ہے نا وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور جو ضروریات ہوتی ہیں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے، وہ ہوتا ہے مالدار۔ تو جو ذاکر ہوتا ہے نا وہ کبھی بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ذکر القلب الخوف والرجاء، جو ذکر کرنے والے بندے کا دل ہوتا ہے نا اس میں خوف بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور امید بھی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جدوں میں سوچتا ہے نا کہ بھئی رب بڑا سخت ہے، عدل بڑا اعلیٰ ہے، وہ اس نے چھوڑنا نہیں، تو جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ اس نے حساب لینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب نے چھوٹ جانا ہے، عمر نے نہیں چھوٹنا۔ اور جب میں دیکھتا ہوں نا کہ میرا مالک بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پکڑ لینا ہے، عمر کو چھوڑ دینا۔ یعنی الخوف والرجاء، خوف اور رجاء کے درمیان امید بھی، اور جو ذکر کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا اس کی روح جو ہے اللہ سب سے بڑھ کر، اس کی روح کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ذکر روح بالتسلیم والرضا، جو ذکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا اسے اللہ تعالیٰ تسلیم و رضا کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور بہت سارے صوفیاء اور اہل اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی 30 سال 40 سال 50 سال وہ عبادت کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے گئے، تب جا کر انہیں تسلیم و رضا کی یہ منزل حاصل ہوئی ہے۔ یہ تسلیم و رضا کی منزل کیا ہے کہ بندہ کہے کہ مال سمجھ آئے یا نہ آئے، ہاں جی، سمجھ آئے نہ آئے، ہر حال میں اسے اپنے خالق اور مالک کا فیصلہ اچھا لگے اور یہ دل سے قبول کر لے، اور یہ سمجھے کہ میرے مالک نے مجھے غریب رکھا ہے یا امیر رکھا ہے، بیمار رکھا ہے، صحت مند بنا کے رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، مالک یہ تیرا فیصلہ ہے نا، بس پر یہ تیری طرف سے ہے، بس پر۔ مگر یہاں ہمارے ہاں تھوڑا بچوں کے رشتے لیٹ ہو گئے، نوکری نہ ملی، انٹرویو میں فیل ہو گئے، کاروبار نہ چلا، اور کوئی تھوڑا میں ہی رہ گیا ہوں، پتہ نہیں میرے نال۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا معنی ہاں ایک ہے کہ غور و فکر کرنا، کسی بزرگ سے ڈسکس کرنا، والدین کو بتانا تاکہ وہ دعا کرے، حل آئے، اپنی اصلاح ہم کر سکیں، یہ مگر باقاعدہ اس پہ شکوہ و شکایت یہ مومن کو نہیں جچتا، یہ مومن کی عادت نہیں۔ مومن کی روح اور ذاکر جو ذکر کرنے والا ہے اس کی روح اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو اپنے خالق اور مالک کے ہر فیصلے کو تسلیم و رضا۔ تو الغرض آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ زندگی مختصر سی ہے، اس کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، ہم میں سے یہاں دیکھیں کتنے لوگ بیٹھے، ذرا توجہ کریں، کوئی 2-4 بندے ذرا ہاتھ کھڑے کیجئے جن کے پردادا جی ہوں، آپ کے باپ، ان کے باپ اور ان کے باپ، تیسری جگہ پہ کوئی 1-2 ہوں جن کے پردادا جی موجود ہوں دنیا میں، ایک بھی نہیں، ایک بندہ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے پردادا اسی صدی میں آئے ہیں، اسی صدی میں ہے نا، یا پچھلی صدی کے اینڈ پہ ہوں گے۔ اچھا دادا کے بارے میں سوچ کے دیکھ رہے ہیں تو ہم میں سے شاید آدھے لوگوں کے دادا نہیں ہوں گے،
تو दादा भी चले गए और बहुत सारों के बाप भी चले गए। अच्छा, जब दादा परदादा और हमारे वालिदैन वो चले गए, तो मैंने और आपने कोई आबे हयात पिया हुआ कि हमें मौत नहीं आनी? भाई जब वो चले गए तो हमने भी जाना है, तो क्या करें फिर? उसके लिए उधर जाने की तैयारी करें, उसके लिए नमाज की पाबंदी करें, जिक्र उज़कार वाली जिंदगी गुजारें, गुनाहों से अल्लाह ताला से माफी मांगे, कि उसको मनाने की कोशिश करें। जब हम ये कोशिश करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानुहु हमारी ये जिंदगी भी आसान फरमा देगा, कब्र वाली जिंदगी भी आसान फरमा देगा और हशर वाली जिंदगी भी आसान फरमा देगा।